जिस ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चेहरे से काफ़ी बारब खातून थी। उस खातून का जहन में सोचते ही मुझे कुछ होने लगा और मैंने उसको राज़ी कर लिया और उसके ऊपर गिर गया। उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। उसके परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची और मैं समझ गया कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ ये वही है। ये सोचते सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने अपना सर उसके कंधे पर टका दिया। कुछ देर उसके ऊपर यूं लेटे रहने के बाद मैंने अपना सर उठाया और कहा, उम्मीद है तसल्ली हो गई होगी अब की मिस अस्मा। उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं उसके पाँव पर मौजूद निशान और उससे उठने वाली परफ्यूम की खुशबू से अच्छी तरह पहचान चुका था कि ये हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाली अंग्रेज़ी की इस्तानी मिस अस्मा थी। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन पढ़ने वालों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि मोहतरमा का नाम अस्मा है। उम्र 30 साल से 35 साल के दरमियान हो गई। ख़वातीन के लिहाज से कद बेहतरीन। सुना है जितने सालों से कॉलेज बना था, उतने ही साल उनको उस कॉलेज में पढ़ाते हुए हो गए थे। उनकी शादी थोड़ी देर से हुई थी, क्योंकि उन पर अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उनकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे। उनकी तालीम और डिग्रियां एक स्कूल टीचर की प्रोफाइल से मैच नहीं करती थीं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन नंबरों से एमफिल किया हुआ था और ये किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकती थीं। लेकिन उनको यहाँ स्कूल लेवल पर रखा हुआ था और कॉलेज लेवल पर उनसे जूनियर टीचर पढ़ा रहे थे, और उनकी खुसूसियत सिर्फ ये थी कि वो मर्द थे। हालांकि मेरी उनके साथ जितनी भी मुलाकात हुई थी, उसमें मैं एक बात समझ गया था कि ये खातून अपने मर्द साथियों से कहीं ज़्यादा बेहतर तालीम याफ्ता और पढ़ाने की टेक्निक रखती है। लेकिन उनके साथ एक ही मसला था, और वो था उनका शौहर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये कहीं और जाकर नौकरी करें, और कॉलेज उनके घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था, जहाँ ये पैदल पहुंच सकती थी। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा और उठना चाहा, लेकिन उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर दोबारा तैयार हो चुका था। वो भी समझ चुकी थी, इसलिए वो दोबारा नाराज़ हो गई और मुझे मारने लगी और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, और मैं उसको दोबारा राज़ी करने लगा, और इसी दौरान मैंने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया और सामने देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपने मुंह में टिश्यू पेपर रखा हुआ था। यूं अपना चेहरा मेरे सामने देखकर उसने चेहरा दूसरी तरफ किया, तो मैंने मुस्कुराते हुए उसके मुंह से टिश्यू पेपर निकाल दिया और उसे मनाने लगा। टिश्यू पेपर के मुंह से निकल जाने के बाद उसके मुंह पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं था, चुनांचे वो आंखें बंद कर कर बड़बड़ाने लगी। थोड़ी दूर लेटी हुई शुमाइला हम दोनों को हैरत से देख रही थी, और मैं मुसलसल उसको राज़ी कर रहा था, जबकि वो मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। और इसी दौरान मैंने एक फ़ैसला किया और उसको उठा लिया और बैठ गया, और वो मेरी गोद में बैठ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं जानता था वो मुझसे बुरी तरह नाराज़ है। मैंने मुस्कुराते हुए उसके बुर्के के बटन खोले, और चंद लम्हों में वो अपने सुर्ख रंग के सूट में मेरे सामने मौजूद थी। उसकी बनावट एकदम से परफेक्ट थी। ये बात उसने मुझे बहुत बाद में बताई कि उसके शौहर ने कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और उसके बाद क्या था? जब सब कुछ सामने आ चुका था, अब मैं उसकी धज्जियां उड़ाने लगा था, और अब वो भी मेरी बातों का जवाब दे रही थी, और कुछ देर के बाद मैंने उसे राज़ी कर लिया। शुमाइला ने मेरी दूसरी तरफ लेटते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूं एक गैर मर्द और एक गैर औरत के साथ इस हालत में किसी जगह पाई जाऊंगी। मैंने उसको चुटकी काटते हुए कहा,
یہ بات تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچی تھی کہ یوں ایک کمرے میں 2 خواتین کے ساتھ موجود ہوں گا۔ لیکن دیکھ لو، ہر چیز کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اس سب کا بھی فرسٹ ٹائم آج تھا۔ اسما نے پہلے بار بولتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ایک بہت کانفیڈنٹ خاتون تھی، اور جب تک وہ خود کو چھپا رہی تھی تب تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب وہ جب بات شروع کر رہی تھی تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ شروع کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یار سچ کہوں تو میرا اتنا بھی کوئی تجربہ نہیں لوگوں کو پہچاننے کا، لیکن بندہ اگر کچھ چیزیں چھپا لے تو شاید اس کی پہچان بھی چھپ جائے۔ تمہارے پاؤں پر ایک نشان ہے، اور یہ نشان اتنا واضح ہے کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز تمہارا پرفیوم ہے، جو باقی لوگوں سے بہت مختلف ہے، اور جب بھی تم قریب سے گزرتی ہو تو اس کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اب کالج میں گزرتے ہوئے کبھی نہ کبھی میں نے بھی یہ خوشبو محسوس کی تھی، اس لیے جب تمہارے پاؤں کے نشان اور پرفیوم کو سوچا، اور پھر تمہاری فیملی لائف جس کا مجھے کچھ خاص نہیں پتا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت معلوم ہے، اس کے بارے میں سوچا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا، ویسے تم یہ سب کچھ کرتے ہوئے نارملی اتنے ہی ظالم ہوتے ہو، یا یہ خاص عنایت صرف میرے لیے تھی؟ دیکھو کیا حشر کیا ہے تم نے۔ میں نے اٹھ کر اس کو دیکھا تو اس کے حالات خراب تھے، جس سے میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بولی، شمائلہ نے بتایا تھا کہ تم تھوڑے بہت ظالم ہو، لیکن اتنے ظالم ہو اس کا مجھے نہیں معلوم تھا۔ قسم سے، اگر میری ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی تمہارے ظلم کو برداشت نہ کرتی۔ میں نے کہا، میں نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک نارمل انسان ہوں۔ تم نے اگر کسی مرد کے ساتھ کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا۔ تمہاری تنگی نے ایک بات تو مجھے سمجھا دی ہے کہ تمہارا شوہر ایک چھوارا ہے۔ اس نے کہا، اگر اس کمینے میں کوئی دم ہوتا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا؟ میں کوئی ایسی ویسی یا کردار کی گری پڑی عورت نہیں ہوں۔ میری ضرورت اور مجبوری نے ہی مجھ سے یہ سب کچھ کروا لیا۔ میرا شوہر اور میری ساس مجھ پر دن رات تانے کستے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ میرے پاس علیحدگی کا آپشن بھی موجود تھی، لیکن ایک تو ہماری شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں، اور دوسرا یہ معاشرہ اس قسم کا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کی غلطی نہیں مانتا، بلکہ مجھے ہی غلط کہتا۔ تیسرا، میں نہیں چاہتی کہ میرے والدین اس عمر میں ذلیل ہوتے پھریں، اس لیے میں نے وہی فیصلہ کیا جو ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ ماحول کافی سنجیدہ ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے ماحول کو تھوڑا سا نارمل کرنے کے لیے شوق انداز میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ دوبارہ میں پورا ہو جائے گا؟ اس کو جیسے ہی میری بات کی سمجھ لگی، اس نے مجھے ہلکی سی چپ لگاتے ہوئے کہا، بہت کمینے ہو تم۔ میں نے ہنس کر کہا، نوازش؟ وہ بولی، ابھی کے لیے تو تم نے جتنا برا حشر کیا ہے میرا، اس کے لیے مجھے 2 دن کم ریسٹ کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کتنے بہانے مارنے پڑیں گے۔ لیکن یہ میں بھی جانتی ہوں کہ 2 دفعہ میں کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر تم سے ملتی رہوں گی۔ میں سر ہلا دیا، اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور میں سکون سے لمبی تان کر سو گیا۔ میری زندگی ایسے ہی موج مستی میں گزر رہی تھی جب میری دوستی ارحم سے ہوئی۔ ارحم بھی میرے ساتھ ہی باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ہماری اچھی بھلی گپ شپ ہو گئی، یہاں تک کہ ہم گندی باتیں بھی کرنے لگے۔ تبھی ارحم نے مجھے اپنی کہانی بتائی۔ کہتا ہے، میری پیدائش سن 2000 کی ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ مجھ سے ایک 4 سال بڑا بھائی ہے، اور ایک مجھ سے 3 سال چھوٹا بھائی، اور اس سے 2 سال چھوٹی ایک بہن
جو کہ سب سے چھوٹی ہے۔ انسان کے ذہن میں کچھ احساسات بچپن سے ہی جنم لے لیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے اچھے اور برے سلوک اور کہے جانے والے لفظوں کو بہت جلدی سمجھنے لگ پڑتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو بے حد حساس ہوتے ہیں۔ وہ ایسے معاملات کو جلد سمجھنے لگتے ہیں، مگر اپنی رحم دلی کی وجہ سے اکثر اوقات کبھی اپنوں اور کبھی پرائیووں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ میرے ابو ایک اسکول ٹیچر ہیں اور والدہ پڑھی لکھی ضرور ہیں مگر ہاؤس وائف ہیں۔ میری والدہ کے ایک بڑا اور ایک ان سے چھوٹا جو کہ صرف 1 سال چھوٹا بھائی ہے، اور جبکہ بہنیں ان کی سب ان سے بڑی ہیں۔ ہم سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں جو کہ میری نظر میں چھوٹا ہی ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں کوئی قابل ذکر تفریحی مقامات ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ اہمیت ہے اس شہر کی۔ میں 5 یا 6 سال کا نہیں تھا کہ اسکول بھیج دیا جائے، مگر مجھے 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا گیا، اور کس بات کا غصہ نکالا گیا نہیں معلوم، کیونکہ آج تک سمجھ نہیں پایا کہ ایسا کیوں، یہ جان چھڑانے والے اقدامات کیوں۔ میرا بڑا بھائی پہلے ہی اس اسکول میں پڑھتا تھا اور اب میں بھی پڑھنے لگا۔ میری امی مجھے اور بھائی کو دونوں کو اسکول چھوڑ کر آتی اور چھٹی کے وقت لے کر بھی آتی گھر سے۔ اسکول کچھ پیدل 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم پنجابی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، مگر میں ایک بات جو روز فیل کرتا وہ تھا ماں کا رویہ۔ باپ سے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے، اور اس کے بعد پارٹ ٹائم وہ انشورنس کا کام کرتے تھے۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈیوٹی پر جا چکے ہوتے تھے، جبکہ رات کو ان کی واپسی پر ہم سوچ کے ہوتے تھے۔ ماں کے رویے کی مجھے کچھ بھی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اسکول سے تھکا ہارا گھر پہنچتا، کھانا کھانے کے بعد میری ماں خود تو یا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی یا پھر ہمارے مالک مکان کی کوئی نہ کوئی بیٹی اوپر ہمارے گھر آ جاتی تو اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ میری شکل واجبی سی تھی، جبکہ قد صرف عمر کے لحاظ سے بڑا تھا، باقی جسمانی لحاظ سے بھی میں کمزور سا تھا۔ میرے اسکول سے واپسی پر اسکول کا ہوم ورک ہو یا نہ ہو، گھر کا کام میرے ذمہ ہوتا۔ گھر پہنچے پر سب سے پہلے میری ماں مجھ سے پورے گھر کی صفائی کرواتی، پھر پوچا وغیرہ لگواتی، اور جب میں باہر کھیلنے جانے کا کہتا تو اس کی اجازت نہ ہوتی، بس اگر اجازت ہوتی تو نیچے مالک مکان کے گھر تک جانے کی۔ اس گھر میں ٹی وی دیکھ لیتے، جو کہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ ڈراموں میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر بس کچھ فیل ہوتا تو وہ صرف رویہ۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا کہ میں 10 سال کی عمر تک پہنچ گیا اور اسکول کی کلاس 6 میں پہنچ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے کچھ گھر چھوڑ کر پرچون کی ایک دکان ہوا کرتی تھی، جو کہ گلی کی کونے پر تھی۔ اکثر جب گھر سے 1 روپیہ خرچی ملتی تو میرا بڑا بھائی بھی میرے ساتھ چل پڑتا۔ دکان پر رش بہت زیادہ ہوتا تو میرا بھائی مجھ سے دکان میں سامنے پڑے ڈبوں میں سے تلسی اور ایک بسکٹ جس کا نام ٹی ٹائم تھا نکالنے کا کہتا۔ میں وہ نکال کر اسے پکڑاتا تو وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسک جاتا۔ میں کچھ دن تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ پیسے دے کر نہیں جاتا بلکہ میرے ہاتھوں چوری کروا رہا ہے۔ اس طرح کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن میں پکڑا گیا تو اس دکاندار نے مجھے مارنے پیٹنے کے بجائے میرے گھر لے گیا اور شکایت کی۔ میں چیختا چلاتا رہا، گھر والوں کو یہ سمجھاتا رہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بھائی نے کرنے کو کہا تھا، مگر کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ مجھے خوب مارا پیٹا گیا، مگر میرے دل میں ڈر نہیں، بلکہ اس سلوک نے میرے دل میں ایک عجیب سی سوچ پیدا کر دی کہ میں شاید اس گھر کا بیٹا ہی نہ ہوں۔ میرے بڑے بھائی کے صرف ایک بار جھوٹ بولنے پر کہ اس نے نہیں کہا مجھے، میں نے لالچ میں آ کر چوری کی ہے،
مگر میرے چیخنے چلانے پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا اور اسی بات نے میرے اندر ایک ضد کو جنم دیا۔ اس وقت تو کچھ نہیں سمجھ آیا، مگر آج اس عمر میں آ کر سمجھ آیا کہ میں ایسے معاملات میں ضدی کیسے بنا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 9 کلاس میں پہنچ گیا اور اب ہم پرانا گھر چھوڑ کر ایک نئے محلے میں ایک نئے گھر کرائے پر آ گئے۔